जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वो बरकातहू। क्या हाल चाल है आपके, खैरियत से हैं? जी अल्लाह अल्लाह आपको सलाम दे जनाब। आसपास की बात तो ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम क्या है मोहताज हैं सनद के। हाँ जो हमारे पास सनद है वो हमारे पास यही है, जैसे मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हमारे पास कोई दलील ऐसी नहीं है कि ये हदीस जो इसकी सनद है इसमें कोई ज़ोफ। सही। जो आपने पढ़ी है मुस्लिम की जो सनद है कि भाई सही। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने वालिदा के मुताबिक, तो हम तो यही कहते हैं कि भाई जो अगर सनद में आ गया तो हम मोहताज है खुदिल खर्रासूल, अल्लाह फरमा रहा है कि बेसनद वाले गलत है, तो हमारे पास तो सनद है। सही सही सनद के खिलाफ कैसे जाए? सही। ये है तो आपका यकीदा यही है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घर में पैदा हुआ है जहां बुतों की पूजा हो रही थी, सही है? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके सनद तो यही और है। बच्चा जो है वो वालिदैन से हम उसको सीखता है, मोहताज बड़ों से सीखता है ना। उस वक्त वो नबी तो नहीं थे ना, नबी थे वो उस वक्त जब पैदा हुए। नबी नहीं थे, नबूवत तो 40 साल की उम्र में मिली ना, फरिश्ता तो उस वक्त आया, अल्हम्दुलिल्लाह सही है? 40 साल की उम्र में उन्होंने नबूवत का ऐलान करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तारीख में कोई ऐसा मिलता है कि उनका कोई उन्होंने कोई इनकार किया हो 40 साल से पहले अपने रिश्तेदारों पर कोई? बाद में ये जब हम ईमान तो लाए, आपने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को काफिर नहीं बनाया भाई, आपने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी काफिर बना दिया, बुत परस्त बना दिया, क्योंकि बच्चा वालिदैन ही से सीखता है। तो कैसे कैसे हमें समझा दें? मसलन 2 साल का एक बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, अभी नबी भी नहीं है ना, अभी तो पैगंबर भी नहीं है, जिब्राइल आया नहीं है, कुछ है। वो जिब्राइल जब आया भी है ना, उसको दबाया तो वर्का बिन नौफल ने उसको समझाया कि आप नबी हो गए, उसको खुद तो समझ नहीं आई। चले जिब्राइल भी अभी नहीं आया, तो इसने मुखालिफत किया कभी वालिदा की 6 साल की उम्र तक। वालिदा तो नसजीर बिल्लाह बुतों के सामने सजदा वगैरह। नहीं, हर इंसान फितरत पे पैदा होता है, ये तो कुरान भी है ना कि भाई इंसान तो फितरत पे पैदा होता है। और फितरत जब फितरत पे पैदा होता है, फितरत तो ये कहती है कि सजदा उसे किया जाए जो सबसे बड़ा है, सबसे आला है। हाँ, फितरत पे पैदा होता है, लेकिन अगर वालिदैन मुशरिक हों तो बच्चा मुशरिक भी बन जाता है, ये भी तो है ना, ये तो भी हदीस में है, युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही, सही है? वालिदैन अगर मुशरिक हों तो बच्चा को मुशरिक बना लेता है ना, 2 साल के बच्चे को मुशरिक ही बना देता है ना, 3 साल। सही है? अल्लाह यारी साहब, इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसकी सरपरस्ती में पैदा बड़े हुए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके वालिद साहब देखें, उनकी तरफ ना जाए, वो उनके वालिद हमारे नजदीक मुसलमान, किसकी सरपरस्ती में? उनके वालिद मुसलमान थे, वालिद उनके मुसलमान थे, सरपरस्ती में आप बड़े हुए। अभी बात उनके वालिद मुसलमान थे, हम नहीं कहते उनके वालिद काफिर थे ना, इब्राहिम के वालिद के मुताबिक नहीं कहते काफिर थे। चले आप अभी मैंने देखें, अभी मैंने आपके आलाम नूह अलैहिस्सलाम जो बेटे थे उनकी सरपरस्ती किसकी थी? नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की, वो नूह अलैहिस्सलाम की थी। उससे क्या ताल्लुक? उससे क्या ताल्लुक है भाई? नबी का बेटा मुसलमान होगा या नहीं होगा? कोई जरूरी नहीं है, अगर वो बाद में बदबख्त हो जाए ना, बचपन में तो नहीं हुआ, बाद में बड़ा हुआ है तो बदबख्त हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या कह रहे हैं बाद में वक्त हो जाए? ऐसा नहीं है, ये कयासी बात है, इसकी खुदिल खर्रासूल जैसा अल्लाह ने कहा ना, ये सनद होना चाहिए, तो सनद से बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कोई सनद बताएं कि वो बचपन ही से काफिर था ना, बचपन ही से आप कहते हैं नूह का बेटा जो बचपन से काफिर था। नहीं तो सरपरस्ती आप कह रहे हैं ना, सरपरस्ती माँ बाप की चलेगी। ठीक है, हम तो यही कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के तरबियत में कोई कमी नहीं की, कोई तकसीर नहीं किया ना, हम तो यही कहते हैं ना। बेटा जब बाद में बड़ा हो गया तो उसने अपना रास्ता खुद उसने चुना है ना, वो क्योंकि वो उसके पास इख्तियार है, सही है? तो भाई अल्लाह के रसूल को हमने कहा ना फितरत पे पैदा हुए अल्लाह के रसूल, और इसकी तो कुरान शाहिद है। अल्लाह यारी साहब, क्या कुरान किस बात पे शाहिद है? इस पे शाहिद कुरान है ना कि इंसान फितरत पे पैदा होता है। तो फितरत पे पैदा होता है, लेकिन भले मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अला फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही, उसके वालिदैन उसको, हदीस तो पूरा पढ़ो ना, उसके वालिदैन उसको यहूदी बनाते हैं या नसरानी बनाते हैं। तो आप कहते हैं कि वालिदैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर थे, दादा काफिर, चचा काफिर, वालिदा काफिर, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुसलमान बन गए फिर? हाँ, अल्लाह के रसूल जब दुनिया में नहीं आए थे तब इंतकाल हो गया उनके वालिद साहब का। जब जब आप 8 साल की उम्र को पहुंचे तो वालिदा तो थी ना, वालिदा तो 6 साल तक थी, दादा तो 8 साल तक जिंदा थे ना, अबू तालिब अलैहिस्सलाम तो जिंदा थे। तो वो तो अभी बचपन थी, तो जिस माहौल में वो रहता है ना, वो बुत परस्ती का माहौल है ना भाई। आपके नजदीक तो ये मुसलमान ही नहीं था कोई, है? फर्क नहीं पड़ा? नहीं माहौल चले, फर्क नहीं पड़ा, हम मान गए, आपके पास कोई हदीस तो नहीं है कि फर्क नहीं पड़ा।
کوئی حدیث کچھ بھی نہیں، ایسے کہہ رہے کہ فرق نہیں پڑا۔ اچھا آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ کے علماء نے خود فتوی دیے ہیں کہ بالاجماع جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی عیب ملحق کر دے وہ شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخ ہے اور وہ کافر ہے اور وہ اس کو قتل کرنا ضروری ہے، آپ کے علماء نے فتویٰ دیا۔ تو اب کفر سے بڑا کوئی عیب ہے جو آپ نے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا؟ جی نہیں، اس پہ تو ہم محتاج ہیں نا سند کے۔ کس کے محتاج ہے؟ اللہ فرمایا قتل الخراصون، ہمارے پاس سند ہے الحمدللہ اس کی۔ میں نہیں کہتا آپ کے پاس سند نہیں، آپ کے پاس آپ نے جن لوگوں سے حدیث اخذ کیا آپ کے پاس سند ہے، ہمارے پاس بھی سند ہے نا، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، سنت بھی ہے، ہمارے پاس وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس وہ مسلمان ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کے پاس مسلم صحابہ کو آپ مانتے ہیں، بنی امیہ کو مانتے ہیں، ان لوگوں نے آپ کو حدیث دی ہے کہ ان کے والدین کافر تھے، ہم بھی یہی کہتے ہیں آپ کے پاس حدیث ہے، ہم نے کوئی انکار کیا؟ سوال یہ آپ سے یہ ہے بھائی، سوال یہ ہے کہ جو بھی عیب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں ملحق کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یہ اجماع۔ آپ کے پاس کفر سے بڑا کوئی عیب ہے؟ چھوڑیے، یہ تو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول خود بتا رہے ہیں بھائی، عیب تھوڑی شمار ہوگا، عیب تو ہوگا جو الزام ہوگا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ میرے والدین سب مسلمان تھے، کون سا قول سے یہ قرآن آپ کے نزدیک؟ اللہ ہی کہتا ہے کہ جب اللہ ہی کہتا ہے، اللہ نے کون سا قول؟ دیکھیں لیکن جب مرو تو مسلمان مرو، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، جب مرو نا تو مسلمان بن کے مرنا۔ صحیح، یہ نہیں کہتا والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں مرے، اللہ تو کہتا کہیں پہ جاؤ، یہ ہے والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں مرے نا۔ والدین کی بات چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابھی کہ اللہ کے رسول مسلمان میں تھے جب انتقال ہوا، ہاں تو بات چلیے اللہ کے رسول کی، پر آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول کافی، یہ آپ نے الفاظ جو بولے یہ غلط، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ نبی، دیکھیں اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی عیب نسبت دے دے وہ کافر بن جاتا ہے، آپ کہتے ہیں ہم نے عیب نسبت نہیں دی، خود نبی نے دیا، خود نبی نے دیا، تو اس کا مطلب ہے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بنا دیا نا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر بنا دیا۔ دیکھیں اگر ان کے والدین کو کوئی صحیح ہے، ثابت کریے آپ کہ مسلمان شخص کے والد والدہ مسلمان نہیں ہے تو یہ عیب ہے، یہ پہلے آپ ثابت کریے قرآن سنت کی روشنی میں، الحمدللہ۔ پھر آپ کی بات کفر عیب نہیں ہے، کفر عیب نہیں ہے، کفر شرک عیب نہیں ہے۔ اچھا یعنی کفر عیب ہے، کفر عیب ہے، کفر عیب نہیں ہے، اگر مان لو کسی کے والد والدہ کفر عیب نہیں ہے جی، کفر بڑی اچھی چیز ہے جی، آپ کفر عیب نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ قرآن کی آیت پڑھیے نا، کوئی قرآن کی آیت پڑھیے کہ عیب ہے کسی مسلمان کے والد والدہ کا کافر۔ انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہیں، ناپاک ہے، لیکن یہ عیب ہے اس مسلمان کے لیے، یہ بتائیے نا آپ کو، ہم بھی جانتے ہیں الحمدللہ نجس ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہاں آپ تو یہ بتائیے قرآن کی آیت۔ کوئی بھی شخص دیکھیں، کوئی بھی شخص اگر کافر ہے یہ اس کے لیے عیب ہے، کفر آپ نہیں کہہ سکتے کفر عیب نہیں ہے، شرک عیب نہیں ہے، کے لیے ہے اللہ کے رسول کی بات چل رہی ہے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تو اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بات عیب کی ان کی نسب میں بھی نسبت دیتے ہیں نا تو آپ کافر بن جاتے ہیں، نسب میں بھی نسبت دیتے ہیں وہ کافر۔ ہاں اجماع موجود ہے نا، قرآن کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن آپ کے علماء کی اجماع ہے، اجماع جو ہے آپ کے ہاں قرآن کی طرح حجت ہے۔ آپ الحمدللہ عالمی سطح پر بات کر رہے ہیں، دین جو ہے دیکھیں اجماع قرآن میں اگر نہیں ہے، بہت ساری باتیں قرآن میں نہیں ہیں، آپ کے علماء نے اجماع کیا، حدیث میں نہیں اجماع کیا، اجماع جو ہے قرآن کی طرح حجت ہے۔ نہیں سنیے الحمدللہ، سنیے آپ فرما رہی ہیں عیب ہے، یہی فرما رہے نا آپ، کسی کے والد والدہ کا کافر ہونا عیب ہے، آپ یہ فرما رہے ہیں، تو یا تو قرآن سے دلیل دیجیے، سند دیجیے الحمدللہ میں، یا کوئی حدیث سے سند کافر دیکھیں بھائی یہ آپ اگر آپ بالکل دیکھیں اگر عقل کے راستے کو چھوڑتے ہیں کفر عیب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ پر دو طرح کی وحی کی گئی ہے، مطلوب اور غیر مطلوب، تو آپ وحی سے بتائیے ہمیں جو بھی بات بتائیں الحمدللہ۔ بھائی کفر آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے لیے ثابت نہیں ہے کہ کفر عیب ہے، شرک عیب ہے؟ نہیں الحمدللہ، کسی کا مسلمان کے والد والدہ کا کافر ہونا عیب نہیں، دیکھیں اس کے والد والدہ کے لیے تو عیب ہے نا، آپ سن نہیں رہے نا، والد والدہ کے لیے تو عیب ہے نا۔ ایک شخص جو کافر ہے، دیکھیں ایک شخص جو کافر ہے مشرک ہے، آپ کا ایک رشتہ دار مشرک ہے، اس کے لیے عیب نہیں ہے کہ وہ مشرک ہے؟ ارے مشرک تو گیا جہنم میں، وہ تو خسارے میں ہے۔ ہاں
تو جو مشرک کے لیے شرک عیب ہے تو دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں اگر کوئی عیب نسبت دے دے وہ کافر بن جاتا ہے، اور آپ بالاجماع ان پہ عیب نسبت دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دے دی، خود بھی کافر بن گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ لوگوں نے کافر بنا دیا۔ کے لیے مشرک ہونا یہ، اور وہ ایک میں شمار کرنا بہت چھوٹا الفاظ ہے، تو وہ تو ابدا ابدا جہنمی ہے، وہ تو کون بہت چھوٹا الفاز بول دیا آپ نے اس کے لیے، اگر آپ ایک میں شمار کریں کسی مشرک کو تو کس کے لیے؟ یہ تو بہت چھوٹا الفاظ بول دیا آپ نے۔ کون ابداً آباد جہنمی ہے؟ کسی بھی مشرک کے لیے، جو بھی مشرک ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کیسی ہیں؟ والد والدہ کے بارے میں ہم محتاج ہیں، سند ہے ہمارے پاس، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب تو آپ کا کیا عقیدہ ہے ابھی؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ صرف دیکھیں آپ نے دیکھیں جو کافر مرے ہیں دنیا سے گئے وہ صحابہ کے آباد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحابہ کے جتنے والدین تھے، ابو سفیان کے والدین تھے، معاویہ، یہ ابو بکر، عمر، ان کے والدین یہ شرک کے حالت، ان کے آبا سب مشرک ہیں، یہ جہنم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیونکہ عرب میں نسل پرستی بہت تھی اور یہ ان کے لیے شرم کی بات تھی کہ ان کے والدین جہنم میں، تو ان لوگوں نے بری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے دی، وہی چیز جو ان کے اپنے گھرانوں میں تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے دی تاکہ ان کے اپنا شرم ختم ہو جائے۔ دیکھو وہ میں دلیل بتا دیتا ہوں آپ کو، دلیل سن لو اس کو، دلیل سن لیں آپ ان سے، دلیل سن لیں اس کی وجہ بہت ساری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین نجس ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے بندے کو، سن لو، اپنے سب سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نجس رحم سے، نجس دامن سے، نجس صلب سے پیدا نہیں کرتا، اس کو نجس گھرانے میں اس کی تربیت نہیں کرتا۔ پہلی دلیل ہے، سن لو، خاموش، میں خاموش، سن لو میری دلائل۔ دوسری دلیل ہے سب سے محکم دلیل ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام اس بات کے مخالف ہیں۔ یہ دلیل نہیں ہے، آپ دلیل کا مطلب سمجھا، دلیل سن لو نا، یعنی صاحب دلیل کا مطلب وہی بڑی ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا، سن لو نا بھائی، سن لو نا دلیل۔ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس حدیث ہے یہ مسلم کی حدیث ہے، جبرائیل تو آپ کے پاس آیا نہیں ہے، مسلم کی حدیث، سنن ابی داؤد کی حدیث، اب مجھے بات کرنے دیں گے نا؟ اب بھائی صاحب آپ سن لو نا، آپ کے پاس جبرائیل تو نہیں آیا کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس وہی ہے، آپ کے پاس وہی تو کچھ بھی نہیں ہے، قرآن کی تو کوئی آیت ہے نہیں، آپ کے پاس کیا ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، احمد بن حنبل کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ نہیں سن، بات نہ کاٹے، میری بات نہ کاٹے، مجھے بات سن لیں، غلط حدیث صحیح نہیں، وہی نہیں ہے، غلط حدیث وہی نہیں ہے، آپ کے پاس ان کی روایات ہیں، اور یہ روایات کن کی ہیں؟ اب سن لو، ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اخذ کیا، ان لوگوں سے دین اخذ کیے جن کے اپنے ماں باپ کفر میں مرے ہیں، شرک میں مرے، ان کے ماں باپ کے جہنم میں ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ لوگوں نے ان سے حدیث اخذ کیا۔ جو اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا اجماع ہے کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی حدیث دکھا دیا کہ آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن تھے، حضرت عبداللہ علیہ السلام مومن تھے، حضرت آمنہ مومن تھے، حضرت عبد المطلب مومن تھے، یہ بہت واضح دلیل ہے اس بات کی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اتباع کرو قرآن کی اور اہل بیت علیہ السلام کی، یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے توجہ نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ جب خود قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا ہے، برتری بخشی ہے آدم علیہ السلام کو، نوح کو، ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو، ان کو تو برتری بخشی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کیا ان کے والدین دونوں مشرک، جو ان سے سب انبیاء کا سردار ہے، انما المشرکون نجس، اس کو نجس رحم سے نستجیر باللہ، رحم صلب سے دنیا میں پیدا کیا، رحم نجس گرانے میں پیدا کیا، وہاں پہ نجاست کھاتے ہوئے ان کو پلا بڑا ہے، بتوں کا سجدہ کرتے ہوئے اپنے والدین کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا، ان سے سیکھا ہے بتوں کی تعظیم کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، یہ استفاء نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ استفاء نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر مصطفیٰ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیے تطہیر اگر اللہ نے ان کو پاک کیا ہے ہر رجس سے، تو سب سے بڑا رجس کیا؟ انما المشرکون نجس، شرک کا رجس ہے۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے دودھ پیا ہے نجس پستان سے، دنیا میں آئے ہیں نجس رحم سے، انہوں نے دنیا میں آئے نجس صلب سے، کھانا کھایا ہے انہوں نے بچپن میں، سارا بڑے عمر تک سب نجاست ہی نجاست میں رہتے تھے، تو یہ مصطفیٰ کیسے بنے؟
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں یہ آپ کے ہاں مسلم کی حدیث حجت ہے، مسلم کی حدیث حجت ہے، میں مانتا ہوں. سن لو، بات نہ کاٹو جاوید صاحب. لیکن یہ جو آپ کی روایت ہے، آپ کی حدیث ہے، ہاں اس آپ کی مجبوری ہے، صحابہ کی مجبوری ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ فخر بتانا تھا کہ اگر ہم مشرک زادہ ہیں تو ہم سے جو بڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مشرک زادہ، اسی لیے ان سے نسبت دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کے خلفاء کی یہ مجبوری تھی، ان کے اپنے عیوب کو کم کرنے کے لیے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دینا ان کے لیے ضروری تھا. جی سر آپ کی بات الحمدللہ ہو گئی. آپ کی نظر میں تو یہودی مسلمان ہو گئے، آپ کے یہودی کو مسلمان کہیں گے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودیوں کا کھانا کھایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے، یہودیوں کا ہاتھ کا کھانا دیکھیں انما یہودی پہلی بات ہے اہل کتاب ہے، وہ مشرک نہیں ہے، مشرکین نجس ہے. انما ان طعام اہل الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. مشرک کا مطلب نہیں معلوم آپ کو، شاید الحمدللہ آپ کو شاید مشرک کا مطلب ہی نہیں معلوم. مشرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. یہودی مشرک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، حج کرنے جا سکتے ہیں وہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ حج کر لیں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں قرآن مجید فرماتا ہے انما ان طعام اہل الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. یہودی نصرانی اہل کتاب ہیں، یہ ان کو مشرک نہیں کہتے. فرمایا انہوں نے نجس کھانا کھایا، اللہ کے پیغمبر یہودی گھر میں کھانا کھایا، جو مسلمان تھا جس کے گھر میں کھانا کھایا دے دیا گیا آپ کو. آپ کیا ہاں وہ آپ کا عقیدہ ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نجس کھانا کھلا رہے ہیں یہ شخص، چلتی ہے سند سے، بات چلتی ہے الحمدللہ دلیل سے، اور دلیل کہتے ہیں وہی کو، اللہ کے رسول کی بات بھی وہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ہمارے پاس بھی سند ہے، آپ کے پاس بھی سند ہے نا. آپ کے سند میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرک زادت ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے سند میں یہ ہے کہ وہ حلال زادت ہے، وہ پاک زادت ہے نا. فرق یہی ہے، سند میں فرق یہ ہے. آپ بول رہے ہیں الحمدللہ، آپ بول رہے ہیں، آپ کو رکنا چاہیے ابھی الحمدللہ. آپ مسلم پر بحث کریے کہ اس کی سند ضعیف ہے اور اس وجہ سے ضعیف ہے، اس وجہ سے موضوع ہے، تو الحمدللہ آپ کی بات مانیے. اسی وجہ سے ضعیف ہے کہ یہ اب ضعیف یہ ہے کہ یہ سب نبی ہے، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور نبی کا شتم جو ہے وہ کفر ہوتا ہے، وہ حدیث نہیں ہوتی. آپ رکیے، ارے میں کہہ دوں گا قرآن کی آیت صحیح نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہوں میں. وہ قرآن کی آیت کا سے کیا تعلق ہے؟ میں کچھ نہیں کہتا. نوح کا بیٹا کافر ہے، وہ نوح کے لیے کوئی گالی نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ میں ایمان لایا اللہ پر. وہ نوح کے لیے کوئی گالی نہیں ہے، وہ نوح کے لیے کوئی گالی نہیں ہے اگر نوح کا بیٹا کافر ہے. الحمدللہ جو اللہ نبی کا بیٹا کافر، اگر قیاس کیا جائے گا تو مانے گا نہیں کوئی نبی کا بیٹا نہیں. کوئی عقل کے خلاف نہیں. اگر کوئی کسی نبی کا بیٹا کافر ہو جاتا ہے، وہ اپنے اختیار سے کافر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم محتاج ہیں سند کے، ہم محتاج ہیں وحی کے. تو کوئی سند دکھاؤ نا پھر. ٹھیک ہے بھائی، کوئی سند دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو جاوید صاحب، شخص کو لایا گیا، کہا گیا کہ زنا کرائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اسے سنسار کر دو. دوسرے صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول زنا انہوں نے کرا، زنا میں نے کرا ہے، تو اللہ کے رسول نے دونوں کو معاف فرما دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے گواہ کے. سن لیں آپ سند کے محتاج ہیں نا، سند کے محتاج ہیں. دیکھیں یہ حدیث تو صحیح ہے نا. آپ بھی محتاج ہیں سند کے، میں بھی محتاج ہوں. کل مولود یولد علی فطرہ وانما ابویہ یہودانہ وینصرانہ. کہ ہر مولود فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو جب وہ چھوٹا اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اس کو تمیز آ جاتا ہے، تو اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں. اسی قاعدے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ سب مشرک تھے. وہ فطرت میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے والدہ کیونکہ کافر ہیں، نستجیر باللہ، ان کے جد کافر ہیں، ان کے چچا ان کے اسی قاعدے کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مشرک بن گئے. آپ سند کے محتاج، کوئی سند دکھاؤ کہ وہ مسلمان تھے بچپن میں. بسم اللہ. ارے بچوں پہ تو قلم اٹھا لی گئی، آپ کو شاید یہ نہیں معلوم. بچے پہ پاگل پہ قلم دیکھو یہ کہتے ہیں مشرک تو تھے ان پہ لکھا. چلے 14 سال کی عمر میں، 14 سال میں بالغ ہو گئے نا، پھر ثابت کرو مسلمان تھے نا. بچے پہ کوئی سیدھی شریعت لاگو نہیں ہوتی. 14 ٹھیک ہے بھائی. اللہ کے فرمان بچے کو قلم. جاوید صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں 2 سال کی عمر میں مشرک بن گئے، لیکن اس وقت ان پہ قلم نہیں تھا، تکلیف نہیں تھا، تو یہ شرک چلتا گیا چلے 14 سال میں بالغ ہو گئے. 14 سال میں بالغ ہو گئے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 سال میں بالغ ہو گئے نا, ابھی تو شرک جا رہا ہے. کب مسلمان؟ 40 سال میں جبرائیل آیا نا, 40 سال میں جبرائیل آیا, تو مسلمان کب بنے وہ؟ چلیں بچپن میں تکلیف نہیں تھی, قلم میں تکلیف نہیں تھا, رفع القلم عن الصبی حتی یحلم, سبھی جب تک بالغ ہو جاتا ہے اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے. جب بالغ ہو گئے اس وقت تو مشرک تھا نا, ہے نہیں؟ کیا جواب ہے؟ ہو گئی, جواب دے دو. الحمدللہ جی الحمدللہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کرا, ہم اس پہ قاصر ہے کہ اللہ کے رسول اس سے پہلی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا, خاموش رہیں گے ہم, نہ ہمیں ادھر کا علم ہے نہ ادھر کا علم. تو آپ نے بچپن میں جو شرک ثابت کر دیا بھی نا, دیکھیں جب بچپن میں شرک تو آپ نے اعتراف کر لی, بچپن میں شرک اعتراف کر لی, اب آپ اسلام ثابت کریں نا. اسلام تو کہتے ہیں بھائی ہم قاصر ہیں. کیوں قاصر ہیں؟ تمہارے احادیث کے روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کے والد نہ صرف والدین مشرک بنتے, وہ خود مشرک بنتے ہیں. نہیں آپ بولتے ہیں, پھر ہم بولتے ہیں تو آپ غلط کرتے ہیں. ایسا آپ کے بیچ میں ہم نہیں بول رہے. اللہ نے کہا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے بچہ, بات ختم ہو گئی. فطرت پہ پیدا ہوئے تھے, فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی بھی بناتے ہیں. یہ تو بھی ہے نا, آدھی حدیث کیوں پڑھتے ہو؟ نہیں یہ نہیں ہے, کہیں پر بھی نہیں ہے. نہیں یہودانی السلام نے اپنے بیٹے کو مسلمان یہودانی و نصرانی, ایسی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ نوح علیہ السلام کے جو بیٹا پیدا ہوئے تھے وہ مسلمان پیدا ہوئے تھے. بالکل فطرت پہ پیدا ہوئے تھے. نبی اللہ نے ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. بعد میں بڑا ہو کے وہ بدبخت ہو گیا. مسلمان پیدا ہوئے, مسلمان تھے نا وہ بچپنے میں. ہاں کافر کب ہوئے وہ بتاؤ آپ. نوح علیہ السلام کے بیٹے کافر بعد میں جب بڑا ہو گیا کافر ہو گیا, بدبخت ہو گیا نا. بچپن میں تو کافر نہیں تھا, بچپن میں اچھا تھا وہ. اچھا تو پیش کریے تھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام معصوم تھے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں کی. سب لوگوں کو تبلیغ دین دیتے تھے, اپنے بیٹے کو نہیں دیتے تھے. دلیل ہے فرمان رسول پیش کریے, فرمان الہی پیش کریے نا آپ. دلیل کا مطلب نہیں سمجھتے. تو آپ کوئی دل فرمان الہی پیش کیجئے کہ وہ بچپن ہی سے کافر تھا. کون؟ نوح کا بیٹا بچپن سے کافر تھا. آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں کہ وہ شروع ہی سے ماں کے پیٹ سے کافر تھا. یہ تو نہیں ہے. شیخ صاحب آپ کلام کو منتقل نہ کیجئے نوح کے بیٹے کی طرف. آپ بہت زیادہ بڑی گستاخی کری اللہ کے شان میں الفاظ بول کر آپ نے, بہت زیادہ. ہم آپ کا بہت الحمدللہ. ہم نے کیا گستاخی تو آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اعتراف کیا کہ بچپن میں وہ مشرک تھے. آپ نے خود بولا. اب مسلمان کب بنے؟ نہیں بولا میں نے, فطرت پہ پیدا ہو گیا الحمدللہ. میں نے کہا اور فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں, لیکن یہودانی. اوکے بھائی, تھینک یو سر. آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے. فطرت پہ پیدا ہوئے تھے, دلیل کیا ہے کہ ان کل مولود یولد علی الفطرہ وانما یہودانہ وینصرانہ والدہ, کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی بناتے ہیں. تو آپ نے ہادی حدیث قبول کر لی, اگلا وہ ایسا کیوں قبول نہیں کرتے؟ آپ نے خود ابھی ایک لمحہ پہلے قبول کیا, پھر واپس پلٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ مشرک گھر میں پیدا ہوئے, والدہ مشرک, بتوں کی پوجا ہو رہی, بتوں کے لیے قربانی, صبح شام تسبیح پڑھ رہے ہیں بتوں کی, دادا بھی وہ سب لوگ. اسی طرح عبداللہ علیہ السلام کے اگر قبر پہ بھی جاتے ہیں تو یہ لوگ دعا کرتے ہیں بتوں کی دعا. آپ کا یہی عقیدہ ہے نا, یہی عقیدہ. اگر عبداللہ علیہ السلام کے قبر پہ جاتے ہیں تو ادھر اللہ کی دعا تھوڑی ہوتی ہے, وہاں بتوں کی دعا ہوتی ہے. تو اسی قاعدے کے تحت بھی اس بچے نے شروع میں کیا سیکھا ہے؟ بت پرستی سیکھی ہے نا. آپ نے خود بھی کہا کہ وہ بت پرست تھا لیکن اس پہ تکلیف نہیں تھا, تو بعد میں مسلمان کیسے بنے؟ یہ تو آپ نے کبھی اعتراف نہیں کیا, اور آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں. الحمدللہ اعتراف ہو گیا ان لوگوں کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ان کے مذہب میں کافر ہیں. کیوں کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے, تو ہم بھی کہتے ہیں آپ کے پاس حدیث ہے. حدیث کس سے لیا آپ لوگوں نے؟ حدیث لیا آپ لوگوں نے دشمن اہل بیت علیہم السلام سے, دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لیا. اس کی وجہ یہ ہے, کافر کون تھا والدین کے, کس کے کافر تھے؟ میں آپ کو حدیث اصل میں دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ العقد الفرید میں جو ابن عبد الرب الاندلسی کی بہت مشہور کتاب ہے, اور یہ بہت پرانا ان کا مؤرخ ہے اور ادیب ہے. العقد الفرید میں ملاحظہ کریں, یہ جلد رابع ہے, چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر صفحہ نمبر 123 ہے. عمرو بن العاص جو تھا عمر کے زمانے میں مصر کا گورنر تھا. اسلام سے پہلے عمرو بن العاص کے والد قریش کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا. عاص بن وائل اس کا نام ہے, قریش کے سرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا, اور وہ بڑا امیر یعنی آدمی تھا. خطاب جو تھا عمر کا باپ, خطاب یہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ ایسے ہی
مزدور تھا، فقیر آدمی تھا. تو عمر جب خلیفہ بنایا اور عمرو بن العاص کو اس نے گورنر بنایا مصر کا، تو اس نے اپنے لیے بے عزتی سمجھایا ایک طرح سے کہ دیکھیں میں تو سردار میں ہوں، سردار کا بیٹا میں ہوں، تو یہ عمر جو ہے یہ تو ہمارا نوکر ہے، یہ جو ہے اب خلیفہ بن گیا ہے، مجھے وہاں پہ بھیج دیا. پھر عمر نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہا کہ آ جاؤ، تو اسے کہا میں مدینہ آ جاؤ. تو اس کو بلایا مدینہ. جب یہ مدینہ آیا تو عمر نے اس کو طعنہ دینے کے لیے اس طرح کہا لقد سرت سیرت عاشق، تم وہاں سے آئے ہو بڑی شوق سے عشق سے تم آئے ہو مدینہ مصر سے ادھر آئے ہو، یعنی میرے حکم سے جب آئے نا میں نے تجھے مجبور کیا ہے، تم بڑے شوق سے آئے ہو. تو یہ ایک طرح سے اس کے کنایا، اس کی توہین کہ میرے حکم سے تجھے شوق سے آنا پڑتا ہے. تو اس نے کہا ہے واللہ ما تعبتنی الامہ ولا حملتنی البغایا فی غبرات المعالی. غبرات المعالی کس کو کہتے ہیں؟ غبرات المعالی کہتے ہیں حیض، عورتیں کو حیض ہوتی ہے نا، منسٹریشن، ماہواری عادت ہوتی ہے، تو وہ کپڑا رکھتے ہیں اپنے شرمگاہ پر کہ اس پہ خون جمع ہو جاتا ہے، اور یہ عورتوں کے لیے شرم کی چیز ہے، اس کو لوگوں کو دیکھنے نہیں دیتے، اس کو جلدی سے دھو کے کسی جگہ پر رکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھے نہ کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ یہ شرم آتی ہے ان کو. اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں وہ نہیں ہوں جس کو کنیزوں نے اپنے بغل کے نیچے تعبتنی الامہ، ما تعبتنی الامہ، کنیزوں نے اپنے بغل کے نیچے رکھا تھا، ولا حملتنی البغایا، اور مجھے زانیہ عورتوں نے کبھی گود میں نہیں رکھا ہے، زانیہ عورتوں نے کبھی مجھے دودھ نہیں دیا، فی غبرات المعالی، اس حالت میں کہ مجھے حیض کے کپڑوں میں لپیٹا گیا ہو. ٹھیک ہے نا. کن کے والدین شرک میں تھے، کن کے والدین زنا میں تھے، کون تھا جو نجس دودھ پیتا تھا؟ یہ آپ کی کتابوں میں لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شریک نہ کیجیے. یہ آپ کی اپنی کتاب میں عمرو بن العاص نے عمر سے کہا، یہ واضح ہے کہ عمرو بن العاص کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ عمرو بن العاص کس کو کہہ رہا کہ میں وہ نہیں ہوں جس کو کنیزوں نے بغل کے نیچے رکھا ہو، جس کو بغایا زانیہ عورتوں نے اپنے گود میں لے کے دودھ دیا ہو، اس حالت میں کہ اس کو حیض کے کپڑوں میں لپیٹا ہوا. قال عمر واللہ ما هذا جواب کلامی الذی سألته کان. عمر نے کہا کہ تم مجھے میرے سوال کا جواب اس طرح دیتا وَإِنَّ الدُّجَاجَةَ لَتَفْحَسُ فِي الرُّمَاتِ فَتَضَعُ لِغَيْرِ الْفَحْلِ وَالْبَيْضَةُ مَنْصُوبَةٌ إِلَى طَرْقِهَا. اس نے الٹا عمر سے کہا کہ عمر، مرغی خاکستر میں جا کے جستجو کرتا ہے کہ میں انڈا کہاں رکھ دوں، خاکستر میں جا کے وہاں پہ انڈا رکھ لیتا ہے، لیکن اس کا انڈا اپنے شوہر کا نہیں ہوتا انڈا اپنے شوہر کا نہیں ہوتا، اس کا انڈا اس بیضے کا حمل کہیں اور سے ہوا ہوگا، اس کا شوہر کوئی اور آدمی ہے، کوئی اور مرغا ہے. ٹھیک ہے نا. مرغی جو ہے خاکستر میں ڈھونڈتا ہے کہ کہاں میں انڈے رکھ دوں، انڈا رکھ لیتا ہے، لیکن اس کا اپنا نہیں ہوتا. تو یہ اشارہ عمر کا کس کی طرف ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عمرو بن العاص کے متعلق 4 آدمیوں کا نزاع تھا کہ کس کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ ابن النابغہ ہے، اس کی ماں کا نام نابغہ ہے، وہ عرب میں مشہور تھی کہ عمرو بن العاص، اس کے اپنے انصاب کی کتب وغیرہ میں پہلے بھی دکھا چکا ہوں اس طرح. اچھا. وقام عمر چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا. فقال عمر لقد فحش علینا امیر الفاسقین. عمر نے مجھے گالی دی. عمرو بن العاص نے کہا کہ عمر نے مجھے یہاں پہ گالی دیا، میری توہین کیا. تو یہ واضح ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس سند ہے. جی سند ہے، آپ کے پاس سند ہے، لیکن یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کرتا ہے. یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کی تکفیر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. سند تو ہم شیعوں کے پاس ہے، شیعوں کے پاس ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث کہ سب آباء رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب مومن تھے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس سند ہے؟ جی ہمارے پاس بھی سند ہے. یہی تو بات ہو رہی ہے کہ آپ کی سند ہے تکفیر والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو ان کے آبا کو تکفیر کرے وہ خود کافر ہوتا ہے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف